अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। इमरान खान की जेल हिरासत को 2 साल पूरे होने को हैं और एहतजाजी तहरीक शुरू करने की ऐलानात की बाज़गश्त में पहले इमरान खान के दोनों बेटों के पाकिस्तान आकर एहतजाज करने का इशू उठा और आज जवाइमा खान की भी अपने मौक़िफ़ के साथ इस मामले में एंट्री हो गई है और सियासी मंजरनामे में एक नई बहस छिड़ गई है, जहाँ एक तरफ कासिम और सुलेमान खान के पाकिस्तान आकर अपने वालिद की रिहाई के लिए एहतजाज करने को मौरूसी सियासत से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमती कैंप से पहले ही ये इशारे आने शुरू हो गए हैं कि ना तो पीटीआई को किसी किस्म की कोई तहरीक चलाने की इजाज़त मिलेगी और ना ही इमरान खान के बेटों को एहतजाज के लिए कोई फ्री हैंड दिया जाएगा, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब के बकौल उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इन्हीं हुकूमती बयानात के रद्द-ए-अमल में आज इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान साहिबा ने एक ट्वीट भी कर दिया, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पाकिस्तान की हुकूमत ने अब ये कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहाँ जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। जमाइमा के मुताबिक किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में ऐसा नहीं होता और ये सियासत नहीं है बल्कि ज़ाती इंतकाम है। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, ये तो चंद दिनों में वाज़े होगा कि मुकम्मल प्लान उनका है क्या, मगर इमरान खान की जानिब से 5 अगस्त तक एहतजाजी तहरीक को अपनी पीक पर ले जाने की डेडलाइन का सामना करने वाली पीटीआई अब क्या करने जा रही है और ये अभी तक वाज़े नहीं हो सका है कि उनकी तैयारियां क्या हैं। अंदरूनी इख्तिलाफात में घिरी पीटीआई के लिए अब एक मुतासिर कुन पावर शो करना अब बड़ा चैलेंज भी बन चुका है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती कैंप में पीपल्स पार्टी अरकान और नून लीग की वज़रा की नोक झोंक तो चली रही है, मगर सदर आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तीफ़े की चमगोइयाँ न थमने पर पीपल्स पार्टी की तरदीद के बाद आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को भी बज़रिया ट्वीट ये लिखना पड़ा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मोहसिन नकवी साहब ने डायरेक्ट लहजे में और डायरेक्ट बात उन्होंने लिखी है कि ना तो सदर के इस्तीफ़े की कोई बात हुई है और ना ही ऐसी कोई बात है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने की ख्वाहिशमंद है। मोहसिन नकवी साहब के बकौल सदर पाकिस्तान का फ़ौजी क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक़ है, जबकि आर्मी चीफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की क़ुव्वत और इस्तेहकाम पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमती कैंप से आने वाली वजाहतें और इशारे अब क्या बता रहे हैं और इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत और नून लीगी रहनुमा राना एहसान अफजल साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं साबिक़ सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन तैमूर सलीम जगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं, फिर इनका हम ले लेंगे आप मौक़िफ़ कि राना साहब अभी तो वो बेटे पाकिस्तान आए भी नहीं हैं, उनका प्लान भी वाज़े नहीं हुआ। ये तो अलीमा खान साहिबा ने उस वक्त भी जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो बात नहीं कराई जा रही और वो अमेरिका पहले जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान आने का कोई इम्कान है, लेकिन वो बात ज़रा गोलमोल है क्योंकि उसके बाद पार्टी रहनुमाओं के कुछ के बयानात ऐसे आए कि अभी उस चीज़ को फाइनलाइज़ नहीं किया गया और फैसला फाइनल नहीं हुआ है और हम भी कोई डेट नहीं बता सकते कि वो आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे। सो गवर्नमेंट क्यों इतनी नर्वस हो गई है अचानक, मतलब कि हम गिरफ्तार कर लेंगे वो आएंगे तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना गवर्नमेंट नर्वस हुई है ना गवर्नमेंट को कोई मसला है। देखें, ये तो जब सवाल पूछते हैं, अगर मैं आपने जिस तरह सवाल पूछा है तो हमने जवाब तो देना होता है, तो उनसे पूछा होगा राना साहब से कि अगर वो आएंगे और एहतजाज करेंगे तो क्या होगा। उन्होंने कहा होगा कि अगर कानून को वो हाथ में लेंगे, कोई भी लेगा, अगर वो खान साहब के बेटे होंगे या मेरे बेटे होंगे या किसी और के बेटे होंगे या जो भी होगा, अगर कानून हाथ पे लेगा तो गिरफ्तार हो सकता है। तो पीटीआई के एहतजाज में गालिबन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनको इजाज़त नहीं मिलती एहतजाज की और फिर भी वो एहतजाज करते हैं और फिर जब वो एहतजाज करते हैं तो कानून तोड़े होते हैं और फिर उनको फिर कोई ना कोई। क्यों कानून को हाथ में वो क्यों लेंगे? वो तो बड़े महज़ब मुआशरे से आ रहे हैं, हमारी तरह थोड़ी डंडे सोटों वाली सरकार है। फिर वो गिरफ्तार नहीं होंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर एहतजाज करें। फिर देख नहीं एहतजाज तो पुरअमन रह के, मतलब पुरअमन रह के अगर वो जेल के बाहर खड़े होकर एहतजाज करना चाहते हैं, अगर कोई कानूनी हदूद में रह के करना चाहते हो कर लें, कोई मसला नहीं है। देखें, और वैसे भी मैंने तो ये, और अगर मुलाकात की दरखास्त डालते हैं तो बिल्कुल होनी चाहिए मुलाकात, उनके बेटे हैं तो इसमें तो कोई ऐसी, और मैं तो समझता हूँ फ़ोन पे भी बात होनी चाहिए। और ये दिस इज़ बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन कि उनकी फ़ोन पे बात नहीं होती, उनके लॉयर्स को टेक अप करना चाहिए अगर वाकई ऐसे है। और अगर इंतज़ामिया नहीं करा रही, मैं तो ये भी कहूँगा इंतज़ामिया को कि उनको फ़ोन पे बात करानी चाहिए। अब जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक उनके राइट्स हैं उनको देने चाहिए। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमें कोई घबराहट है ना हमें कोई टेंशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क जो है हम आगे लेके जा रहे हैं, तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं, हमारा तो वो फोकस है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई खलल डालेगा, कानून को हाथ में लेगा,
تو پھر آبویسلی جو ہے وہ گورنمنٹ پھر اپنا رول ادا کرے گی گورنمنٹ کی ریٹ قائم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں, ملاقات دیکھیں نا ہونی چاہیے, یہ ساری بات یہ چیت جو بھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں کہ کس طرح مس انفارمیشن جو ہے اس کو آؤٹ آف پروپورشن بلو کیا جاتا ہے اور دنیا کے پلیٹ فارم کو بتایا جاتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی ریاست ہے جہاں بچوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا, بچوں کو گرفتار کر لیں گے. کیوں گرفتار کریں گے بھائی؟ کوئی گرفتار نہیں بہنوں کو گرفتار کیا تھا. نہیں, اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو پھر گرفتار کریں گے نا. یہاں تو یہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ پولیس کا ڈالا کھڑا ہے اور لوگ کوئی کسی کو گرفتار نہیں کرا, لیکن ساروں کو 5-10 لوگ ڈالے میں جا کے بیٹھ گئے کہ ہمیں کر لیں گے. کیا یہاں تو ہر قسم کا ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ رانا صاحب کو تو آپ نے سن لیا, رانا صاحب سینئر جو ہیں انہوں نے البتہ یہ بات کی تھی کہ یہ رانا صاحب جونیئر اور رانا صاحب سینئر اس وقت جو موجود ہیں, ویسے آپ کے والد صاحب رانا صاحب سینئر ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت جو موجود ہیں رانا صاحب سینئر, ہاں فیصل آباد والے رانا صاحب سینئر, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آئیں گے قانون ہاتھ میں لیں گے یا جو بھی ہے, انہوں نے کہا بھائی گرفتاری ہو سکتی ہے, پاسبلٹی ہے, اور رانا صاحب کہتے ہیں ملاقاتیں بھی ہونی چاہیے, باتیں بھی ہونی چاہیے فون پہ, اور آؤٹ آف پروپورشن بھائی آپ لوگ بلو کرتے ہیں بہت زیادہ. مجھے رانا صاحب جونیئر کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا نہیں آئی, نہیں ہر ایک بیٹھے سمجھائیں گے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی وہ ان کی باتوں کا وزن دیکھیں. ملاقات ہو آج میرے خیال میں علینا شگری کو انوائٹ کیا گیا تھا. ڈیفنس منسٹر آف پاکستان, ہائیبرڈ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان نے کہا تھا کہ کیوں جو ہے وہ کہا جاتا یہ نہیں بتاتا کہ آپ لوگوں کہ ان کی کیا فیسلٹیز ہیں. آج ان کو ملاقات کرنے دیا گیا. چیک کر لیتے ہیں, چیک کر لیں, بعد میں بتا دیں. 100% ہائپوتھیسس ہے, 1000% ہائپوتھیسس ہے کہ نہیں کیا گیا. اپیرنٹلی ناٹ ویسے. اچھا اب مجھے یہ بتا دیں, یہ جو جیلر صاحب ہیں وہاں پہ, نہیں جیلر کی میں بات کر رہا ہوں نا, کوئی بھی جو ہے وہ ہوگا, ان کی رانا احسان صاحب سے زیادہ چلتی ہے, ان کی ڈیفنس منسٹر آف پاکستان سے زیادہ چلتی ہے, ان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے زیادہ چلتی ہے, ان کی چیف جسٹس آف پاکستان سے زیادہ چلتی ہے. کیونکہ وہی اکتوبر سے سلسلہ چل رہا ہے. جمعرات کو جو عمران خان کی پولیٹیکل ملاقاتیں کوئی ایک نہیں ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں فیملی سے ملنے دے. علیمہ خان کی پتنی کب سے ملاقات جو ہے وہ نہیں ہوئی. بیٹوں کو کورٹ آرڈرز کے باوجود فون پہ ایکسیس نہیں ہے. جو سینئر آپ کی کب ہوئی تھی لاسٹ ملاقات؟ جولائی 2024. اس کے بعد کوئی 10-11 ٹرپس جو ہیں وہ لگے. گئے آپ ادھر گئے ہیں؟ ہاں لیکن پتہ ہوتا ہے کہ ملاقات نہیں ہونی. اب یہی مجھے بتا دیں کہ اس کے بعد بائی دا وے جو میں واٹ آئی سی جو رانا سینئر کا بیان تھا وہ تو دھمکی تھی نا کہ نہ آئے, اور اس کی میں وجہ بھی بتا دیتا. اچھا بتائیں. اٹس ناٹ کہ اگر وہ ملاقات نہیں, لیکن اب کانٹریڈکٹری بیان آ گیا ہمارے پاس ایک اور حکومتی نمائندے کا. یہ حکومت کا تو نام ہی کانٹریڈکشن ہے. اگر انہوں نے یہ کہتے ہیں آئیں گے, اگر جو یارڈ سٹیک انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لے تو پرائم منسٹر سے شروع ہو جائیں اور ایک قطار لگائیں, کیونکہ غلط سیٹ پہ بیٹھنا بھی قانون کو ہاتھ میں لینا ہے. جس نے جو ہے وہ افسر نے وہ قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, پھر ان سب کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے. وہ جیلر سے شروع ہونا چاہیے. اور جو پنجاب جیلز کے جو آفیسرز جو ہیں وہ عدالتوں کو نہیں مان رہے, وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لینا ہے. ٹھیک ہے جی. جو ہے سیکشن کون سا ہے جی, آپ کو یاد ہوگا, وہ جس کے تحت آپ پروٹیسٹ بین کرتے ہیں, 144 جو سیکشن 144 غلط لگاتا ہے وہ بھی قانون کو ہاتھ میں لے رہا ہے, کیونکہ قانون کو ابیوز کر رہا ہے نا. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ جو ان کی پارٹی کے ایک ونگ نے جو یہ کہا ہے کہ جی ان کو آنے دیں, وہ کیوں انہوں نے دھمکی دینی ہے؟ اسی لیے دینی ہے کیونکہ اگر وہ آئیں ان کے پاس اچھا آپشن کوئی نہیں ہے. میں نہ قاسم کو جانتا ہوں, نہ سلیمان کو جانتا ہوں, نہ جمائمہ کو جانتا ہوں. بیٹوں کا باپ ہے, 2 سال سے اگر کوئی بھی بیٹوں کا باپ جو ہے وہ جیل میں اس طریقے سے تالا ہو, یو تھنک کہ وہ آواز نہیں اٹھائیں گے؟ اچھا ہے اٹھائیں. ہولڈ آن. وہ یہاں پہ آئیں گے, ان کو واپس کریں جہاز میں, ان کی ایمبیرسمنٹ. وہ ان کو جیل میں خان صاحب سے ملنے دیں, ان کی ایمبیرسمنٹ. وہ ان کو نہ ملنے دیں, ان کی ایمبیرسمنٹ. ان کے پاس اچھے آپشنز نہیں ہے, تو دھمکی تو یہ دیں گے اور پھر ڈینائی بھی کریں گے, کیونکہ دھمکی دینے کے بعد بھی وہاں پہ برطانیہ میں کہا جائے گا کہ یار یہ کیسا ملک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ
یہ تو ساری بات ہو گئی کہ اب وہ تو ٹائم بتائے گا کہ ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, احتجاج کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ نے یوٹیوب پہ یہ اٹھایا تو آپ کا 27 کے بعد 28واں چینل ہے جو بین بھی ہو جائے گا. اچھا لیکن یہ مجھے بتائیے, پھر میں رانا صاحب کی طرف جاتی ہوں, تیمور صاحب, کہ کل میری اچکزئی صاحب سے انٹرویو ہوا, اچکزئی صاحب نے بھی یہ بات اٹھائی, اب پارٹی کو ضرورت پڑ گئی ہے قاسم اور سلیمان کی کہ وہ اب آئیں گے, کیونکہ اچکزئی صاحب کہتے ہیں اگر 2 بیٹوں کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو پھر 24 کروڑ عوام کیا کر رہی ہے, اور چلے 24 کروڑ عوام کو چھوڑے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. پارٹی کو ضرورت نہیں ہے. ان دا سیم وے دیکھیں, فار ایگزامپل جس وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا تھا, میرے سے جتنے انٹرویوز میں بات ہوئی میں نے کہا کہ جی نہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کوئی امید جو ہے وہ رکھنی چاہیے. لیکن 2 بیٹے, ان کا والد ہے وہ پاکستان کا نہیں دنیا کی تاریخ کا ایک کرکٹ ہیرو بھی ہے, دنیا کے سب سے بڑے فلانتھرپسٹ میں بھی ہے, پاکستان کا ایک ایکس وزیر اعظم بھی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ بھی ہے. 3 کیسز میں ان کی کنوکشن ہوئی الیکشن سے پہلے, جن کی پی ایم ایل این نے مذمت کی. یونائٹڈ نیشنز کی جو باڈی ہے آن آربیٹری ڈیٹینشنز, اس کا ورڈکٹ بھی آیا کہ ان کی جو جیلنگ ہے وہ اللیگل ہے اور انہیں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ سلسلہ کنٹینیو ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی تک, تو اگر ان کے لیے آواز اٹھائی, ٹھیک ہے آپ پاکستانی یوٹیوب چینلز کو تو بند کر دیں گے, آپ پاکستانی ٹی وی چینلز کو تو کنٹرول کر دیں گے, ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں, ہمیں بھی بات جو ہے وہ احتیاط سے کرنی ہوگی, لیکن دے آر ہز سنز یار, کم آن گیو می اے بریک. وہ بات نہیں کریں گے. پارٹی کا جو ہے وہ ان کے آنے نہ آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا والد جو ہے وہ جیل میں ہوتا, میں جو ہے وہ تو آپ آتے, ٹھیک ہے. اس میں کون سی کوئی بات. اب رانا صاحب یہ کیسے ڈٹرمن ہوگا کہ کتنی سپیس دینی ہے احتجاج کے لیے پی ٹی آئی کو؟ سوری, کم از کم اس سے تو بہتر ہے. سوری حسین حسن کبھی پاکستان نہیں آئے تھے اپنے باپ کے لیے, دوسری ڈائریکشن نہیں, وہ آئے ہوئے تھے, وہ جو تصویر نکلی تھی وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ تو جب 2017 میں ان کو کہنا پڑا تو کہا کہ ہم پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں. پھر بعد میں نے سنا ہے کہ وہ بات بھی جو ہے وہ کانٹرڈکٹ خود ہی کی. اچھا, اتنی جو انہوں نے اتنی جذباتی یہ ساری باتیں کی اور بڑے جوش سے اور بڑے یعنی کہ کہہ لیں کہ اندر سے یہ ان کی جس طرح آواز نکل رہی تھی, یہ ساری جو سیلف فلیٹری ہے, دیکھیں ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, یہ اٹ از ناٹ اے میٹر, اٹ از ناٹ اے سبجیکٹ. آپ سوال پوچھیں گے تو ہم جواب دیں گے. دیکھیں ہمیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے, پوری قوم ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ آئے گا تو کچھ ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد وہ اب لاسٹ کال آنی تھی جو فائنل کال تھی وہ بھی آ گئی, وہ بھی گزر گئی. اس کے بعد جو ہے وہ چیف کو خط بھی لکھے گئے, اس کے بعد وہ خط کہیں پہنچے بھی نہیں. تو دیکھیں یہ ابھی جو ان کو جو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان از ناٹ اے پولیٹیکل پرزنر. عمران خان کو جیل ہوئی ہے کرپشن کے اوپر, وہ چوری کے پیسے جو پکڑے گئے تھے یو کے سے وہ واپس آئے, انہوں نے ایڈجسٹ کرا دیے, اس پہ وہ سزا کاٹ رہے ہیں. تو ان کے بیٹوں کو بھی جب وہ ادھر آئیں گے شاید کوئی سمجھا دے, تو یا شاید وہ میڈیا سے سمجھ آ جائے گی, یا ہم بھی کوشش کریں گے کہ اگر وہ آتے ہیں. لیکن ہمیں یہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے. یہ تو اب کیونکہ وہ آ رہے ہیں اور یہ پی ٹی آئی چاہتی ہے اس کو بلڈ اپ کریں. جس طرح ٹرمپ آ رہا تھا تو انہوں نے بلڈ اپ کیا تھا, تو اب وہ سلمان یا سلیمان آ رہے ہیں, تو وہ قاسم اور سلمان آ رہے ہیں, تو اس کو یہ بلڈ اپ کر رہے ہیں. تو کریں یہ بلڈ اپ, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. قانون ہاتھ میں احتجاج کے بارے میں جو کہتے ہیں, دیکھیں احتجاج کے بارے میں جو آپ بات کر رہی ہیں, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اب جس طرح سے خان صاحب آپ دیکھیں میں بھی آپ فنش کر دیں. نہیں تو آپ نے فنش کر دی, آپ سوال پوچھیں. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ اتنا فیشسٹ تھا کہ ان کی ساری لیڈرشپ کی ٹویٹس ہوتی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ ہے, جا کے اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نومینیٹ کر دیا, ایک انہوں نے ایک اسرائیل نے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات تو مہربانی کریں یہ نہ کریں, باقی آپ یہ حق ویسے صحیح کہہ رہے ہیں, یہ صرف پی ٹی آئی کا حق ہے کیونکہ ساری امیدیں ان کی تھیں, امیدیں ان کی ٹوٹی, تو مجھے یہ میں آئی کین انڈرسٹینڈ ویئر ہی از کمنگ. اگلی بار جینٹری بیچ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, جینٹری بیچ کو بھی نوبیل پیس پرائز کے لیے نہیں, جینٹری بیچ اس نے پتنی $100 ارب ابھی جینٹری بیچ نے لانے تھے. انہوں نے نومینیٹ کرنا تھا, جب انہوں نے خان صاحب کو نکالنا تھا تو انہوں نے نومینیٹ کرنا تھا پیس پرائز کے لیے, ہم نے کر دیا, کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے والے کو کیا ہے, انہوں نے اپنے لیڈر کو کیا ہے نومینیٹ. لیکن یہ بتائیں کہ رانا صاحب اب احتجاج کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, ظاہر ہے ادھر 2 فریقین ہیں, ایک طرف وہ ہیں جنہوں نے احتجاج کرنا ہے, دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے لا اینڈ آرڈر یا جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مینٹین کرنا ہے سارا سلسلہ.
5 अगस्त के हवाले से खान साहब ये कहते हैं कि भाई मेरा एहतजाज मेरी पार्टी को लेकर जाना है पीक पे होना चाहिए। हाँ, अब वो जब पीक पे पहुंचेगा, आप हंस रहे हैं, इनको कहीं K2 पे जाके एहतजाज कर दे। वो पीक जो है पाकिस्तान की पीक तो K2 बुलंदतरीन, वहाँ हम इनके लिए रास्ता भी बना देंगे, उधर जाके एहतजाज कर ले। तो आप वैसे उधर इजाजत दे देंगे। आइडिया बुरा नहीं है, आप लोग भी साइड पे आराम से अपनी हुकूमत चलाते रहेंगे, लेकिन लेकिन उस दिन करेंगे क्या? हुकूमत के अपने मेजर्स क्या हैं? क्या हुकूमत is absolutely not bothered about them कि भाई निकलते हैं निकल लें, या आप पहले इंतजार करेंगे कि ये पहले अपना लाएअमल का ऐलान करें और फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से देखें? अब तो सुन के कौम भी थक गई है कि एहतजाज होगा, तहरीक होगी, फिर कोई इनकलाब आएगा। 9 मई भी जो है वो भी इनकलाब था। सारे ये नहीं कि कहने का मतलब कोई कहीं ये रुक ठहर जाए ना। देखें, अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम है हुकूमत को आईना दिखाना, हुकूमत की कारकर्दगी पे तनकीद करना या अल्टरनेटिव रास्ता दिखाना। उसके लिए इनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, नेशनल असम्बली का, सेनेट का। ख़त लिखे हैं जो लोग जेल में बैठे हैं कि यार कोई बातचीत की तरफ आएँ। अब इन्होंने कह दिया एहतजाज करेंगे। ये तो फाइनल कॉल तो हो चुकी है। आखिरी कॉल के बाद अब ये कौन सा एहतजाज करने जा रहे हैं जिसको 5 अगस्त पे ये पीक पे लेके जाएंगे? हमारी तैयारी क्या होगी? देखें, हमें तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, अवाम का मूड ही नहीं है। ये मूड चेंज हो चुका है। देखिए, ये अगर मगर तो 10 दफ़ा हो चुका है ना। ये तो अब ये राउंड हम कोई 10वें राउंड के ऊपर हम बैठे हुए हैं कि अगर निकल आए, तो वो अब थक गए हैं ना ये सुन के कि अगर निकल आए। लोग नहीं निकलना चाहते, नो वन इज बॉदर्ड। तो कोई कंटेनर नहीं हमें नजर आएंगे कहीं, कुछ नहीं होगा। देखिए, हम जो है बिल्कुल इस चीज़ की हम तैयारी मुकम्मल तौर पे करेंगे कि कोई कानून को हाथ में ना ले, और इस चीज़ की भी हम मुकम्मल तैयारी करेंगे कि कोई रास्ते ना ब्लॉक करे। लोगों का जो एक मुल्क के अंदर जो कंटेनर गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, जो गवर्नमेंट कंटेनर लगाती है, उनसे तो हम पूछेंगे कि आपने कौन से रास्ते ब्लॉक करने हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट लगाती है अगर इनकी हमें देखें, क्योंकि उससे भी आवाम तंग होती है। मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह की धमकियां गंडापुर साहब देते हैं, अगर तो उन्होंने इसी तरह की धमकियां दी तो फिर बिल्कुल हम तैयारी करेंगे उसके मुताबिक। जैसे कि वो धमकियां देते हैं कि मैंने आके तैयारी क्या करेंगे, वो फिर उसके मुताबिक करेंगे ना। जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने जो धमकियां दी थी तो उसके मुताबिक हमने तैयारी दी थी। तो ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि ये किस तरह की रेटरिक बिल्ड करते हैं और किस तरह का एहतजाज ये करना चाहते हैं, उसके मुताबिक फिर हम तैयारी करेंगे। बिल्कुल, अगर कानून हाथ में लेना है इन्होंने और ये अनाउंस करेंगे कि हम ये कुछ करने जा रहे हैं, तो फिर वी विल बी प्रिपेयर्ड। मुझे ये भी बताइए कि जो आपका आरओज़ वाला वो सिलसिला है, केपी गवर्नमेंट उसमें आपको सपोर्ट कर रही है या पार्टी आपको उसमें सपोर्ट कर रही है उस एक्शन में, और कितने लोग मजीद आगे आएंगे आरओज़ को के खिलाफ इस तरह से एक्शन लेने के लिए, या इस वक्त आप अकेले ही हैं इधर? पहले बता, आरओज़ के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ये भी बता दें। नहीं लिया गया, जो मैंने किया है अच्छा वो ये किया है कि एंटी करप्शन केपी को मैंने एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज की है कि 520 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन का तो कोई इरादा या कोई नीयत जो है वो नहीं लगती कि वो इलेक्शन पिटिशंस का फैसला कर ले। लेकिन अगर कोई आरओ, चले आप ही मुझे इसमें हेल्प कर सकते हैं, कोई आरओ या कोई डीआरओ यानी जो डीसी पेशावर था, अगर वो इफेक्टिवली अपने जॉब्स में करप्शन करें तो उस करप्शन को तो हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं ना। आप ये तो एग्री करते हैं कि कोई एंटी करप्शन कर सकता है जी, अगर सूबे में कोई, क्योंकि करप्शन की डेफिनेशन एक जो है वो आपके सिविल सर्वेंट एक्ट में या उसके नीचे जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिनरी रूल्स होते हैं, एक मिसकंडक्ट की डेफिनेशन होती है। जब मैं अफसरों से पूछ सकता हूं तो वो ये कहते हैं कि गलत कपड़े पहनना भी मिसकंडक्ट में आ सकता है। तो मेरे ख्याल में इस कागज को जिस पे इलेक्शन रिजल्ट लिखा है फाड़ना और दूसरा कागज लाना, ये तो फिर मेरे ख्याल में बहुत बड़ा जो है वो ग्रेव मिसकंडक्ट, और फिर ग्रेव ग्रॉस मिसकंडक्ट का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है। और इसी तरह जो अफवाहें होती हैं कि इन कामों में पैसे भी लिए जाते हैं। अब देखें, आप आरओ से शुरू हो, नीचे पेशावर की 9 सीटों पे जहाँ पे रिगिंग हुई, अगर आप मेरी बात माने तो वहाँ तो वो 1000 टीचर्स हैं जिन्होंने 2-2 फॉर्म 45 क्रिएट किए। अब वो स्कूलों में हमारे बच्चों को तालीम पढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं ठीक कह रहा हूं कि वहां पे रिगिंग हुई है और राणा साहब ठीक नहीं कह रहे, तो फिर तो मतलब कि ये आप चाहते हैं कि ये टीचर्स वहाँ हमारे क्लासरूम्स में जाके हमारे बच्चों को जो है वो मॉरल्स दिखाएं या वैल्यूज़ दिखाएं, या वो क्या तालीम करेंगे। तो मैंने वहाँ पे वो कंप्लेंट दर्ज की है कि इन आरओस को जो है वो चेक करें, डीआरओ को चेक करें, और इंशाल्लाह मैं आगे भी एक्शन लूँगा। आज मैंने देखा है कि कामरान बंगश जो एक और अफेक्टेड एमपीए थे, उन्होंने भी कंप्लेंट दर्ज की है। ऑब्वियसली अगर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट अभी तक इस पे कोई एक्शन लेती तो इसकी ज़रूरत ना होती। इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेती
تو ضرورت نہ ہوتی. لیکن اس کی امپورٹنس ہماری پارٹی سے بھی بڑھ کے ہے. یا تو پھر رانا صاحب اور میں نے دونوں نے اگلے الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ووٹ شوٹ میٹر نہیں کرتے. ہمیں یہ دیکھا کہ آر او کون ہے, ڈی آر او کون ہے, وہ کس کی انفلوئنس میں ہے, جا کے وہاں پہ بولی لگائیں گے, رانا صاحب زیادہ پیسے دیں گے یا میں زیادہ پیسے دوں گا, یا رانا صاحب زیادہ جو ہے وہ قابل کیا میری اردو اتنی کمزور ہے, قابل اعتبار, قابل قبول ہے, ہاں وہ منظور نظر ہے, اچھا منظور نظر رائٹ, یا پھر میں زیادہ منظور نظر ہوں. اگر ہم نے یہ سیاست نہیں کرنی تو پھر میرے خیال میں وہ انویسٹیگیشن ضرور وہاں پہ ہونی چاہیے. پارٹی اس پہ جتنا بولے یا نہ بولے, حکومت اس پہ ایکشن لے یا نہ لے, وفاقی حکومت رکاوٹ ہو, الیکشن کمیشن رکاوٹ ہو, یہ سب کچھ چھوڑیں. دو باتیں گورنمنٹ اگر درمیان میں نہیں سپورٹ کرتی یا گورنمنٹ درمیان میں نہیں آئی تو وہ زیادہ اچھا ہے, سٹیزن حق آپ کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ادروائز اس پہ الزام یہ لگیں گے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ سے آپ نے اپنے من پسند فیصلے حاصل کروائے. تو اچھا ہے کہ now the ball is in the court of the anti corruption department in the Khyber Pakhtunkhwa government. عمران خان نے 3 بار کہا ہے کہ یہ انکوائری کرا دے, وفاق میں یہ انکوائری جو ہے وہ ہونی چاہیے. کون چاہ سکتا ہے کل تو یہ حکومت میں نہیں ہوں گے, چلے کل نہیں پرسوں حکومت میں نہیں ہوں گے, پرسوں نہیں ترسوں حکومت میں یہ نہیں ہوں گے. اگر یہ کلچر رہا پھر میں بھی ان افسروں کو یہ کہہ سکوں گا کہ یار کل آپ نے رانا احسان صاحب کے لیے ریگنگ کی تھی, آج میرے لیے کر دیں. تو اگر ہم نے ایسے پاکستان چلانا ہے پھر جو ہے وہ آگے واقعی سلسلہ بہت برا ہوگا. رانا صاحب فائنلی یہ بھی بتائیے کہ یہ چمگوئیاں جو چل رہی تھیں صدر صاحب کے استعفے والی, جس پہ باقاعدہ طور پہ آج محسن نقوی صاحب کو خود ٹویٹ کر کے نام لکھنا پڑا کہ بھائی آرمی چیف صاحب کا ایسا کوئی خیال نہیں ہے اور ان کو کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. نبیل قبول صاحب سے جب میں نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے کہا یہ چمگوئیاں یہ رومر ملز پی ایم آفس سے اڑی ہیں, یہ رومرز پی ایم آفس سے اڑے ہیں, وہاں پر کوئی رومر مل لگی ہوئی ہے. ایسا کیوں؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو نبیل قبول صاحب نے جو انفارمیشن دی وہ بالکل غلط ہے. کوئی رومر ملز پی ایم آفس سے ایسے نہیں اڑے, یہ بالکل غلط خبر تھی فرام دا اسٹارٹ. سوشل میڈیا یا زرداری صاحب کا استعفیٰ کیونکہ آنے لگا ہے اور پریزیڈنٹ ریپلیس ہونے لگے ہیں یا کوئی اور چیف بننے لگے ہیں پریزیڈنٹ, یہ ساری خبریں جو ہیں یہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن تھی اور اس کو ہم لوگ بھی ڈینائی کرتے رہے. آج محسن نقوی صاحب نے بھی ڈینائی کر دی. تو میرے خیال سے وی شوڈ کنکلوڈ اٹ بیکاز یہ ٹوٹلی ایک فیبریکیٹڈ ہوائی خبر تھی جو پھیل رہی تھی. اور آپریٹو ورڈ ہے محسن نقوی نے ڈینائی کر دی تو بس معاملہ واقعی ختم ہو گیا. نہیں وہ ہم بھی کہہ رہے تھے, آپ نہیں مان رہے تھے, آج محسن نقوی نے کر دی تو آپ نے اس کو سوال نہیں, آپ نے اس کا سوال بنا دیا. تو میں جواب دے رہا ہوں ان کی مان لیں, ہماری نہیں مانیں گے تو ان کی مان لیں. ایکچولی پاکستان کے منظرنامے میں رانا صاحب, تیمور صاحب, پاکستان کے منظرنامے میں وہ کہا جاتا ہے کہ where there is smoke there is fire. نہیں مسئلہ یہ پاکستانی منظر نامے میں ویسی اسموک ہر وقت ہی رہتی ہے, تو اس لیے جو ہے وہ اسموک ڈھونڈنا بھی بڑی مشکل ہے. اچھا آپ لوگوں کو اسموک اور اسموک کے علاوہ ڈائریکشن نظر آ جائے گی 5 اگست کو جب احتجاج کر رہے ہوں گے؟ کوئکلی بتائیے گا رانا صاحب کے اس احتجاج کبھی ختم تو نہیں ہوا نہ لوگوں کے, آج بھی احتجاج میں جھگڑا صاحب, آج بھی احتجاج میں ادھر آئے. میں تو لگتا ہے سب کے خلاف احتجاج میں, احتجاج زندگی احتجاج بن چکا نہ. جو رانا صاحب نے بات کی کہ لوگوں کے نکلنے کا مسئلہ نہیں ہے, ہاں لوگوں کو یہ I understand کہ آپ لوگ you're still مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ابھی بھی اس فیز سے نکل رہے ہیں 26 نومبر والا جو. ہاں میں وہی کہہ رہا تھا, لوگوں کو یہ ڈر ضرور ہو سکتا ہے کہ کیا اسٹیٹ ریاست جو ہے وہ یوز آف فورس کر کے پھر یہ کہے گی کہ میں نے تو گولی نہیں ماری. میں ادھر ایک لائن بولنا چاہتا ہوں اگر اجازت دے دیں جھگڑا صاحب. جی اچھا, وہ شیر آئے شیر والی کہانی تو سنی ہوگی نا, اس میں تیسری دفعہ وہ پھر لوگ نہیں اعتبار کرتے. یہ تو جو کہتا ہے شیر آیا اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ بات, ابھی تو یہ 17ویں باری پہ آ چکے ہیں نا, تو یہ نہیں کہ تیسری باری نہیں ہے اب تو, یہ اٹ از یہ ایسی ریٹرک ہے جو سن کے ہم تھک چکے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا, تو میرے خیال میں جب آپ 5 اگست تک پہنچیں گے نا تو وہ ایک پیک ہوگی. میں تو سارے سپورٹرز کو کہوں گا لمبی سٹرگل کے لیے ریڈی رہیں. ضروری نہیں ہے کہ 5 اگست کو جو ہے وہ کوئی ڈیسائسو پیک ہوگی obviously, لیکن اگر ہم نے گیو اپ کرنا ہے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ جو آخری کچھ لوگ مینڈیٹ کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہ بھی نہ بولیں. دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف پروٹیسٹ کبھی جو ہے وہ تحریک نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہم نے پارلیمنٹ میں ٹف ٹائم دیا. اسی طرح جب میں کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت وہ لیگل ایکشنز لے جو ان کا حق ہے, جو کیئر ٹیکر حکومت نے جو کام کیے ہیں, اگر ہم وہ ایکشنز نہیں لیتے تو پھر ہم پنجاب میں, سندھ میں فیڈرل لون آفیسرز کو کیا میسج دیتے ہیں جن پہ دباؤ ہوتا ہے
یہی میسج دیتے ہیں کہ کل ان کا احتساب نہیں ہوگا, جو کرنا ہے وہ لے- کرو. طاقت دیکھیں، کی گورنمنٹ- میری میری advice گورنمنٹ یہ کہتی ہے دیکھیں، کہ اگر ہم وہ- اگر ان کے تو وہی خلاف بات ایکشن لے ہو لیں گے گئی، تو ہم ٹھیک کام ہے. کیسے کریں گے؟ اگر میں ہاں سوری شیخ وقاص اکرم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ہم ان I'm کے sorry, خلاف میں ایکشن نے لے لیں شیخ گے تو ہم وقاص کام کی کیا یہ کام اسٹیٹمنٹ کریں نہیں گے؟ سنی, لیکن اچھا اگر نہیں, میرے انہوں نے پروگرام پہ یہ انہوں نے کہا کہا ہے تو کہ غلط ہے. دیکھیں ہم ان کے خلاف ایکشن لے لیں گے, ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں یہ کام کیسے کرانے لوگ کے. نہیں ہیں؟ 5.5 لاکھ لوگ ہیں خیبر پختونخوا حکومت میں, 30 لاکھ سے زیادہ سول سرونٹس ہیں پورے پاکستان میں. دیکھیں میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں اچھے لوگ نہیں ملیں گے؟ ہاں آپ اوپر سے یہ پیغام ضرور دیں کہ کرپشن پیز, بینڈنگ ٹو پاور پیز, تو پھر ہر بندہ ایسے کرے گا. آپ ایسے نہ کریں تو شاید یہ جو جیلر ہے, سوری لاسٹ بات, آپ ایسے نہ کریں تو شاید اس جیلر پہ جتنا بھی دباؤ ہے یہ پھر قانون نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے, رانا صاحب فائنل ورڈ. اگر میں پی ٹی آئی میں ہوتا تو میں اپنی جماعت والوں کو یہ مشورہ دیتا کہ اپوزیشن کے پلیٹ فارمز استعمال کریں, سینٹ میں قائمہ کمیٹیز میں حکومت کی پرفارمنس کو جانچیں, اس کو ادھر, اور لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. لوگ یہ چیزیں سننا چاہتے ہیں. لوگ تنگ آ چکے ہیں کہ بھئی یہ اپوزیشن کا کام ہی یہ ہے کہ اپوزیشن ہم مانتے ہی کسی چیز کو نہیں ہے جب تک وہ سڑکیں نہ بلاک کریں, جب تک وہ دھرنے نہ دیں. یہ وقت گزر چکا ہے, ان سے نہ حکومت ہلتی ہے نہ حکومت کو کوئی فرق پڑتا ہے. کتنی آپ نے جو ہے وہ دھرنے یا اس طرح کی موومنٹ سے جو ہے کوئی حکومتیں گری ہیں یا کوئی چیزیں چینج ہوئی ہیں, یہ صرف نیوسنس ویلیو ہے. اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کو آئینہ دکھائے, اپوزیشن کے پلیٹ فارمز استعمال کریں, نیشنل اسمبلی, سینٹ, آپ کی نیشنل اسمبلی کی کمیٹیز, وہاں آپ پرفارمنس پہ بات کریں, ملکی ایجنڈوں پہ بات کریں. وہ وہاں یہ 0/0 ہے. تو یہ دیکھیں, یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو, میں اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نتھنگ, یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. یہ سلمان لائیں, قاسم لائیں اور کوئی 4 بندے لے آئیں, کچھ نہیں ہونے لگا. 5 اگست کو اگر ان کی بیہیویئر رہی تو مریم استان کنٹینر استان ایک دن کے لیے ضرور بن جائے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے تیمور سلیم جھگڑا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جن کا آج کے سیگمنٹ میں نام جو ہے وہ رانا صاحب جونیئر ہو گیا اور وہ دوسرے جو ہیں وہ رانا صاحب سینئر ہو گئے. لیکن اسی طرح ناظرین اس قسم کی ڈیبیٹس آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اگر باہر حل نہیں نکل رہا تو یہاں پر کسی جگہ پر کہیں کوئی مڈل گراؤنڈ نکل آئے. اب پروگرام میں ذکر کراچی میں اداکارہ اور ماڈل حمیرہ اصغر علی کی 6 ماہ بعد ملنے والی لاش اور اس کے حوالے سے سامنے آنے والی پیش رفت کا. تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حمیرہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے اور میڈیکو لیگل آفیسر کا کہنا ہے کہ لاش کا ابتدائی معائنہ کیا گیا ہے اور ایڈوانس ڈیکمپوزیشن سٹیج پر ہے وہ, اور اس قابل نہیں ہے کہ جس سے وجہ موت بتائی جا سکے. البتہ ڈی این اے اور کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے سیمپل لے لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حمیرہ کی لاش ان کی فیملی کی طرف سے وصول کرنے کا سے جو انکار تھا, اس کے بعد حمیرہ کی بہن اور بہنوئی کراچی پہنچ چکے ہیں اور اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس شیئر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں کراچی کے نمائندے ہمارے 365 نیوز کے کامران شیخ صاحب. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کامران وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور اس وقت آپ کے پاس تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں چیپا ہیڈ آفس میں اور یہ کراچی میں ایف ٹی سی شارع فیصل کے مقام پر ہے جہاں پر اداکارہ کی لاش اس وقت موجود ہے. اداکارہ کی منگل کے شب جب یہ اطلاع آئی کہ اس کی لاش ڈیفینس کے جہاں وہ رہائش پذیر تھی ایک فلیٹ سے ملی ہے اور یہ لاش ملنے کا واقعہ بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ ایک جو لاش اس فلیٹ کے مالک مکان تھے وہ وہاں پر کرایہ تقریباً 7-8 ماہ سے اس فلیٹ کا کرایہ ان کو نہیں مل رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے کورٹ میں کیس کیا. کیس کرنے کے بعد پھر پولیس اور کورٹ کے بیلف کے ہمراہ جب وہ اس فلیٹ میں پہنچے ہیں تو فلیٹ کا دروازہ بجانے کے بعد اس فلیٹ کو نہیں کھولا گیا. اس کے بعد اس فلیٹ کے دروازے کو توڑا گیا ہے اور جب توڑنے کے بعد پولیس اور کورٹ بیلف یہ اندر داخل ہوئے ہیں تو معلوم ہوا کہ قالین پر اس کی لاش اوندھی ان کی لاش پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ان کی لاش سامنے آئی ہے. پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس وقت جو موقع پہ موجود پولیس افسران تھے, ماہرین تھے, کہ تقریباً لاش 1 ماہ پرانی لگتی ہے. لیکن اس کے بعد ان کی لاش کو جب لے جایا گیا, پوسٹ مارٹم کیا گیا, جنا اسپتال منتقل کیا گیا, جو طبی ماہرین ہیں خاص طور پر جو پولیس سرجن کراچی ہیں ڈاکٹر سمیہ, انہوں نے جب کیمیکل ایگزامن کیا تو انہوں نے جو اندازہ بتایا کہ تقریباً 9 ماہ پرانی لاش لگتی ہے. اور جو اس وقت شواہد سامنے آئے ہیں اس میں بھی اکتوبر 2024 سے خاتون اداکارہ کسی کے رابطے میں نہیں تھی. ان کے جائے وقوع سے 2 موبائل فونز ملے ہیں اور اس کی جو CDR نکالی گئی ہے اس کے مطابق بھی آخری کال 2024 اکتوبر میں کی گئی تھی.
اس کے بعد ان تمام مختلف پہلوؤں سے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور ان کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد جی اچھا کامران صاحب یہ بتائیے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر میں پوسٹ مارٹم رپورٹ پبلک کر دی جائے گی، سامنے آ جائے گی منظر عام پر، اس کے حوالے سے کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کوئی اطلاعات ڈاکٹرز کی جانب سے یا کسی عملے کی طرف سے آپ سے بات کرتے ہوئے آپ تک پہنچی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کیا چیز ڈٹرمن کی ہے انہوں نے، ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیونکہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ باڈی ایڈوانس ڈیکمپوزیشن سٹیج تک پہنچ گئی تھی اور شاید کاز آف ڈیتھ ڈٹرمن نہ ہو پائے، تو کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو جاری ہوگی کچھ ٹائم بعد اس میں کاز آف ڈیتھ بھی مینشنڈ ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتا سکیں اگر آپ۔ جی دیکھیں، اس حوالے سے خاص طور پر اس طرح کی جو باڈیز ہوتی ہیں ان میں جو اس کے اعضاء کے سیمپلز ہیں وہ مختلف سیمپلز لیے جاتے ہیں، ضروری سیمپلز وہ کلیکٹ کر لیے گئے ہیں جن کو کیمیکل ایگزامن کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جس طرح سے ان کی لاش کی حالت تھی تو بہت مشکل ہوگا اس کا کیمیکل ایگزامن کرنا، لیکن وہ رپورٹ بھی 1 سے 2 روز میں سامنے آ جائے گی کہ آیا ان کی وجہ موت کیا تھی، کیونکہ لاش اتنی پرانی ہے، لاش کی جو صورتحال تھی وہ انتہائی خراب تھی، جس کے بعد جو ماہرین ہیں اور پولیس سرجن ہیں وہ اس پر جو انہوں نے اس کے ضروری اعضاء تھے وہ اعضاء کلیکٹ کیے ہیں اور کلیکٹ کرنے کے بعد لیبارٹری بھیجے گئے ہیں، جس کے بعد کیمیکل ایگزامن ہوگا اور وجہ موت سامنے آ سکے گی۔ اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے کامران، کے بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو پڑوسی ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، تو کسی طور پر کسی نے کسی شخص کو آتے دیکھا ہو یا کوئی نقصان پہنچا گیا ہو، کسی کو کوئی شک ہو کسی پر کہ بھائی کسی شخص کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں، کوئی ایسے کسی نے کوئی شواہد شیئر کیے ہوں پولیس کے ساتھ؟ دیکھیں، ان باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے، جو ہماری ماہرین پولیس اور انٹیلیجنس کے لوگوں سے بات ہوئی اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک اطلاع یہ تھی کہ چیخوں کی آواز آتی تھی، دوسری جب ہم نے SSP ساؤتھ سے بات کی تو ان کا یہ بتانا تھا، جب ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ اتنی پرانی اس کی لاش یہاں پر موجود تھی، اگر آپ کے مطابق 9 ماہ سے تقریباً 9 ماہ کا وقت گزر چکا تو تعفن سے کیوں معلوم نہیں ہو سکا، تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ کیونکہ سامنے والے فلیٹ کے مکین وہ اپنا فلیٹ خالی کر کے جا چکے تھے اور جو تعفن کا وقت ہے وہ بھی گزر چکا تھا۔ جب اس طرح کی اموات ہوتی ہے تو تعفن کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بدبو آنا بند ہو جاتی ہے۔ ایک تو اطلاعات یہ ہیں، دوسری اطلاع یہ تھی کہ جو اطراف کے لوگ ہیں وہ اس سے مختلف باتیں بتاتے ہیں کہ چیخنے کی آوازیں آتی تھی، لیکن یہاں ایک بات میں اہم بات اور بتا دوں، یہ ایک انکشاف آج ہوا ہے کہ کسی ان کی خاتون نے جو خود بھی اداکارہ ہیں، ابھی وہ سامنے نہیں آئی ہیں، ان کی طرف سے IG سندھ کو ایک خط لکھا گیا ہے اور اس خط میں نشاندہی کی گئی ہے کہ کسی شخص کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا۔ اس کی تفصیلات ابھی سامنے آنا باقی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس طرح کا ایک خط IG سندھ کو لکھا گیا ہے۔ اور اچھا یہ بتائیے کامران صاحب کہ جس فلیٹ میں یہ رہائش پذیر تھی، کیا اس وہ جس فلور پر تھا وہ فلیٹ بیسیکلی، کیا اس فلور پر اور بھی فلیٹس تھے یا صرف سامنے والا ایک ہی فلیٹ تھا جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خالی کر کے لوگ چلے گئے تھے؟ کنجسٹڈ قسم کے ایک کمرے کا فلیٹ ہے جس میں خاتون رہ رہی تھی، وہ بھی ایک کمرے کا فلیٹ تھا اور اس میں جو ان کا ضروری سامان تھا وہ موجود تھا۔ کچھ جائے وقوع سے شواہد بھی اکٹھے کیے گئے ہیں اور ان شواہد کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس واقعے کی اس تحقیقات مختلف پہلوؤں سے کی جا رہی ہے۔ اس میں آیا کہ ان پر ان کی باڈی کو دیکھنے کے بعد کسی نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان پر کسی قسم کا تشدد ہوا ہو یا ان کو ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا ہے، اس قسم کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ اچھا کامران، فائنلی یہ بتائیے کہ اب باڈی کلیم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ کس کی طرف سے ہوا ہے؟ فیملی میں کون آ رہا ہے سامنے اور کس کی جانب سے اب یہ کلیم کی جائے گی باڈی؟ پہلے تو یہ ہوا کہ ان کے والد سے جب پولیس کا رابطہ ہوا تو انہوں نے والد نے انکار کر دیا تھا ان کی باڈی ریسیو کرنے سے اور یہ کہا تھا کہ ہمارا کافی عرصے سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اب اکیلی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے بعد ابھی تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ ان کے بہن اور بہنوئی کراچی پہنچ چکے ہیں۔ کراچی پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے SSP ساؤتھ آفس گئے تھے۔ SSP ساؤتھ آفس سے جو ضروری قانونی کارروائی ہوتی ہے پولیس کی، ایک لیٹر ان کو دیا گیا اور لیٹر دینے کے بعد وہ یہاں چھیپا ہیڈ آفس آئے جہاں ان کی لاش موجود تھی اور یہاں چھیپا ہیڈ آفس میں ان کی لاش یہاں سے ان کے بہن اور بہنوئی وصول کریں گے۔
اور اس کے بعد پھر ان کی تدفین کی جائے گی۔ دوسری جانب جو اس طرح کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد جو وزیر سیاحت و ثقافت ہے انہوں نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ اگر ان کے لواحقین لاش وصول نہیں کرتے تو پھر محکمہ سیاحت و ثقافت کی جانب سے ان کی تدفین کی جائے گی، لیکن اب لواحقین یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے لواحقین سے بھی ان کا موقف جانیں، تو اس کے بعد جو ہے اس لاش کی لواحقین جو ان کے بہنوئی آئے ہیں وہ اس کی تدفین کریں گے۔ بہت شکریہ ادا کریں گے کامران شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ کچھ سیگمنٹس اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ کسی سے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک عجیب سا خوف اور ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور جب ہم اپنے معاشرے کی طرف اب دیکھ رہے ہیں کچھ واقعات یا ایک کے بعد دوسرا جس طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں زیادہ الفاظ نہیں ہے کہ انسان اپنے دل کا اظہار کرے اپنی بات کا یا کچھ کہہ سکے، تو دعا گو ہیں حمیرہ اصغر علی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی زندگی آسان کرے۔ پاکستان اپنی عمر جو انہوں نے یہاں پر گزاری، میرا خیال ہے آخری مراحل تو ان کے شاید یقینی طور پر جو سرکمسٹانسز نظر آ رہے ہیں مشکل لگ رہی ہے کہ زندگی ان کی مشکل تھی۔ اللہ آپ ان کے لیے آگے کے مراحل آسان کرے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور حمیرہ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔